अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। गेम्स ऑफ थ्रोन्स एक नॉवल पर फिल्माया गया दुनिया का मशहूर और मकबूल तरीन टीवी सीरीज़ है जो गुज़िश्ता 13 साल से जारी है। 2011 में इसके पहले सीज़न से लेके अब तक 8 सीज़न आ चुके हैं जो सबके सभी ब्लॉकबस्टर साबित हुए। इसकी कहानी कुछ इस किस्म की है कि 9 ख़ानदानों में तख्त के लिए बदतरीन जंगें होती हैं और तख्त के हुसूल के लिए हर नाजायज़ काम किया जाता है। अब ये अखलाकियात से आरी माशरों की कहानी है। अच्छा, मैंने सीज़न नहीं देखा, लेकिन इसके एक सीन में एक मलका और लॉर्ड बेलिश, जिसे आप वज़ीर कह लें, का मुकालमा सुनने को मिला। लॉर्ड बेलिश मलका को बताता है कि उसने सीखा है कि नॉलेज इज़ पावर, यानी कि इल्म सबसे बड़ी ताकत होती है। इस पर मलका उसको गिरफ्तार करके कत्ल करने का हुक्म देती है, जिस पर सिपाही उसको पकड़ लेते हैं और मलका उसको कहती है कि मेरे एक हुक्म पर तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, चूँकि पावर इज़ पावर, यानी कि ताकत ही असल ताकत होती है। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे तो गुज़िश्ता 75 सालों से गेम्स ऑफ थ्रोन दी जारी है, जिसमें मुख्तलिफ़ ख़ानदान और इदारे जो हैं उससे वाबस्ता अफराद इस मुल्क को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार की जंग लड़ते चले आ रहे हैं। अब ये जंग कभी अखलाकियात के अंदर रहकर भी लड़ी गई और कभी गेम्स ऑफ थ्रोन्स की तरह अखलाकियात से आरी भी हो गई। लेकिन गेम्स ऑफ थ्रोन्स की तरह पाकिस्तान में एक ताकत का खेल 2011 से भी जारी है, जिसने कम अज़ कम मुझे ये सिखाया है कि तीसरी दुनिया के तरक्की पजीर पाकिस्तान जैसे मुल्क में वाकई पावर इज़ पावर ही है। अब चाहे आप इस ताकत को रियासत की ताकत कह लें या इदारों की ताकत कह लें, लेकिन हकीकत यही है कि इस ताकत से लड़कर कोई भी नहीं जीत सका है। ये कहानी तो पाकिस्तान बनने से ही शुरू हो गई थी, लेकिन गेम्स ऑफ थ्रोन्स की तरह 2011 से ही शुरू कर लेते हैं हम। अच्छा, तो आप देख लें कि जब तक इमरान खान इस ताकत के साथ थे और उस कुव्वत की हिमायत किया करते थे, कोई उनका बाल भी बीगा नहीं कर सका। लेकिन जो ही इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद सचमुच का वज़ीर आज़म बनने की कोशिश की तो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया। इमरान खान को ओहदा छोड़ना पड़ गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक गलती और की जिसमें रेड लाइंस क्रॉस की गई। अब 9 मई का वाक़या हम सबके सामने है। बज़ाहिर ये मुल्क के ख़िलाफ़ वाकई एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें हमारे दिफाई सिंबल्स पर हमले किए गए, शोहदा की यादगारों को जलाकर पता नहीं किसको क्या पैगाम दिया गया। तो इन हमलों को किसी तरह भी जस्टिफाई तो देखें नहीं किया जा सकता, और ये हमले करने वाले मुल्क के बदतरीन दुश्मन थे। अब इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार की मुखालफत अपनी जगह, लेकिन हमारी अफवाज बिलाशुबा हमारी रेड लाइन है और यही हमारे दिफा की ज़ामिन है। इसके बाद फिर जब ताकत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो कप्तान की पूरी जमात तिनकों की तरह बिखर गई। इनकलाब के दावेदार रेत की दीवार साबित हुए। कोई 2 दिन, कोई 1 हफ्ता, कोई 2 हफ्ते मुश्किल से हिम्मत कर पाया है। इमरान खान के लिए जान देने के दावे करने वाले, इमरान खान के दुश्मनों के बाप से भी आज़ादी हासिल करने के नारे लगाने वाले, सीने और माथे पर गोली खाने वाले और मुखालिफिन को अडयाला भिजवाने के गीत गाने वाले माफ़ी तलाफियों तक आ गए और जोक दर जोक ये यूं पार्टी छोड़ने लगे जैसे ज़रा सी भी इन्होंने देर की ना तो ताकत का मूड बिगड़ जाएगा। तो ये वो किरदार थे जो इमरान खान की शान में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाया करते थे। उनको बताया करते थे कि जी आप लड़ जाएं, आप डट जाएं, हम आपके साथ होंगे। लेकिन वक्त आने पर ये चिराग बुझने से पहले ही साथ छोड़ गए। वैसे आपको किसने कहा था कि आप सियासत में आकर ये बलंग बांग दावे करें और जब साथ निभाने का वक्त आए तो साथ छोड़ जाएं? और उन हज़ारों वर्कर्स को उनके हाल पर छोड़ गए आप, जो आप ही के भड़काने पर कोर कमांडर हाउस, ISI दफातर, GHQ और रेडियो पाकिस्तान पेशावर जैसी इमारतों पर चढ़ दौड़े थे और 3 और 16 MPO के तहत जेल की सज़ा काट रहे हैं, और इनमें से ही कई आर्मी एक्ट के तहत किसी बदतरीन सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। काश आपने ये सब करने से पहले ज़रा सोच लिया होता कि आप कर क्या रहे हैं। आप उन शोहदा की तौहीन कर रहे हैं जिन्होंने आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान किया, जिन शोहदा की दुश्मन भी तारीफ़ करते हैं। आपने उनके मुजस्मे उखाड़ कर सिर्फ दुश्मन को ही खुश नहीं किया बल्कि अल्लाह को भी नाराज़ किया है। लेकिन इस सब के बहाने हुकूमत जो कर रही है ना इस वक्त, वो भी किसी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, घरों में रेड करके पूरे घरों में तोड़ फोड़ की जा रही है, 80 साल बूढ़ी खवातीन से लेकर 10 साल छोटी बच्चियों तक को हिरासा किया जा रहा है। मुलजमान की गिरफ्तारी की आड़ में अपनी दुश्मनी भरपूर तरीके से निकाली जा रही है और मिसाल फिर दी जाती है कैपिटल हिल के वाक़े की, जब डोनाल्ड ट्रंप के हामी अमेरिकी कांग्रेस की इमारत पर चढ़ दौड़े थे और उस वाक़े के बाद अमेरिका में बदतरीन क्रैकडाउन हुआ था। लेकिन सरकार कुछ अल्लाह का खौफ करे, वहाँ के इदारों ने
ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام کیا. وہاں راتوں رات چھاپے مار کر ملزمان کو گرفتار کر کے ایم پی او قوانین کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ کئی ماہ ٹھوس شواہد اکٹھے کرنے کے بعد گرفتاریاں ہوئیں اور باقاعدہ مقدمات چلا کر سزائیں ہوئیں. خیر لگتا یہی ہے کہ حکومت تو اس وقت طاقت کے نشے میں چور ہے، اور طاقتور کو آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ سمجھانا ایسے ہی ہے جیسے کہ بھینس کے آگے بین بجانا ہے. اچھا، بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو زیر کر لیا ہے. ان کی پارٹی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور عمران خان کے حوصلے توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسری طرف عمران خان کی جماعت پر پابندی لگانے کی بھی تیاری ہے. یہ پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت کی پرانی خواہش تھی جس پر عمل درآمد کا موقع ان کو نہیں مل سکا تھا، اور 9 مئی کے واقعات نے ایک بار پھر موقع فراہم کر دیا ہے. تو پھر اس سے کیوں نہ وہ فائدہ اٹھائیں، یہی وہ سوچ رہے ہیں. اب حکومتی وزراء کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے غور ہو رہا ہے، اور خبر یہ ہے کہ جلد ہی آپ اپنی سکرینز پر یہ خبر دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پھر بعد میں سپریم کورٹ جو کرتی ہے وہ معزز ججز جانیں، ادارے جانیں، حکومت جانیں اور پی ٹی آئی جانے. اچھا، میں آپ کو پہلے یہ خبر بھی دے چکی ہوں کہ عمران خان کو جلا وطنی یا جیل میں سے ایک آپشن لینے کا کہا گیا ہے، لیکن فی الحال وہ جلا وطنی تسلیم کرنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں. اور ویسے بھی جو خان صاحب کی شخصیت ہے، جلا وطنی کے بعد ان کو خاموش رکھنے کے لیے کسی نہ کسی گارنٹی کی ضرورت ہوگی. ویسی ہی گارنٹی جو جنرل مشرف کے دور میں میاں محمد نواز شریف کی جلا وطنی کے بعد ان کو خاموش رکھنے کے لیے دی گئی تھی. تو سادہ الفاظ میں تو لگتا یہ ہے کہ آج کی پی ٹی آئی کو 2022 کی مسلم لیگ نون بنانے کا منصوبہ ہے. اچھا، جب میاں محمد نواز شریف ملک سے باہر تھے اور مسلم لیگ نون عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے عطاب کا شکار تھی، اور اب مسلم لیگ نون کے ہاتھ بھرپور انتقام کا موقع آ چکا ہے، اور گیمز آف تھرونز کی طرح اب دشمن کا مکمل صفایا کرنے کے بعد ہی سانس لیا جائے گا، ایسے ہی لگ رہا ہے. ویسے عمران خان کے لیے بھی نا یہ سوچنے کا وقت ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں اور کیا کیا غلطیاں کی. کیا ان سے ٹیم بنانے میں غلطی تو نہیں ہوئی؟ بھائی، جو اپنی پرانی جماعتوں کے نہیں ہو سکے وہ آپ کے کیسے ہو سکتے تھے؟ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جو عمران خان نے سوچنی ہے وہ یہ کہ کہیں آپ کے گھر میں ہی تو آستین کے سانپ نہیں ہیں. وہ کون ہیں جو آپ کو غلط مشورے دیتے رہے اور آپ سے وہ سب کرواتے رہے جن کی وجہ سے آج آپ برے وقت کی زد میں ہیں؟ جس القادر ٹرسٹ کے تحت آپ القادر یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے وہ آج القادر اسکینڈل بن چکا ہے، اور شہزاد اکبر نامی جس شخص نے یہ سب ڈیل کروائی وہ مزے سے اس وقت برطانیہ میں عیش کر رہا ہے. جس خاتون پر یہ سب فوائد سمیٹنے کا الزام ہے وہ خود بھی اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں، اور آپ کو بھی اسی کیس میں پیش ہونا پڑ رہا ہے. عمران خان صاحب، کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ کے پاس وقت کم ہے اور آپ نے اسی وقت میں اپنے سیاسی مستقبل کو بچا کر آستین کے سانپ تلاش کرنے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو عقیدت کی مصنوعی چادر بھی اتارنی ہوگی. باقی آپ کی مرضی ہے. اچھا، اب 9 مئی کے واقعات نے دوبارہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کی چاندی کر دی ہے. میاں نواز شریف عملاً لندن سے بیٹھ کر حکومت چلا رہے ہیں. مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں، حکومت کب ختم کرنی ہے، جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے حق میں کون سا قانون پاس کروانا ہے، یہ جو تمام فیصلے ہیں نا یہ میاں نواز شریف کرتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے ہی اٹارنی جنرل نے 14 مئی کو انتخاب کروانے کے کیس کی سماعت کے دوران ایک انکشاف کیا کہ پارلیمنٹ نے راتوں رات سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز نامی ایک قانون نہ صرف بنا لیا ہے بلکہ صدر مملکت عارف الوی نہایت ہی خاموشی سے اس پر دستخط بھی کر چکے ہیں، اور وہ گیزٹ میں شامل بھی کر دیا گیا ہے. اب اس قانون کے تحت آرٹیکل 184(3) کے تحت دیے گئے تمام فیصلوں پر نہ صرف اپیل دائر کی جا سکے گی بلکہ تمام فیکٹس جو ہیں وہ نئے سرے سے پیش کرنے اور نیا وکیل کرنے کی بھی اجازت ہوگی. یہ انکشاف سن کر سپریم کورٹ کے ججز بھی حیران رہ گئے اور مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ یہ قانون صرف 184(3) کے مقدمات سے متعلق ہے اور یہاں میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر ترین کے خلاف پہلے ہی ریویو کی درخواست مسترد ہو چکی ہے، اس لیے وہ اس قانون سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن عرفان قادر سمیت کئی اور سینئر وکلاء کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس قانون میں ریویو کی نہیں یہ اپیل کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں اپنے خلاف ہوئے فیصلوں کی یہ 2 ماہ کے اندر اپیل دائر کر کے اپنی نااہلی ختم کروا سکتے ہیں. لہٰذا میاں صاحب کی واپسی کا جو شاہی دروازہ ہے وہ کھل گیا ہے، اور اب شاید جلد ہی میاں نواز شریف کی واپسی ہو جائے. ویسے مریم نواز کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے بہرحال نہ صرف اپنے والد صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ لے کر دی ہے بلکہ ان کی واپسی کے لیے جیسا سازگار ماحول اب ہے وہ پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا.
تو دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب اب بھی وطن واپس آتے ہیں یا مزید لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کر کے کپتان کی نااہلی کا مزید انتظار کرتے ہوئے لنڈن کی ٹھنڈی ہواؤں کا کچھ عرصے اور لطف لینا چاہتے ہیں یا اس کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ خیر فی الحال تو لگتا ہے کہ آگے چل کے عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا وہ یہ مطالبہ کریں گے، چونکہ ان کے سر پہ بہت سی تلواریں لٹک رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ صدر عارف الوی نے بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اگرچہ خان صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے تو جب وہ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے اس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے، لیکن جو ذرائع ہیں وہ تو بھائی کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ بلکہ اب تو یہ بھی خبریں ہیں کہ جلد ہی شاہ محمود قریشی بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی جو چھوڑنے والے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان چند رہنماؤں نے اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات بھی کی اور ان کو اس پہ پارٹی چھوڑنے کے لیے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ خیر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ احسن اقبال اور اسحاق ڈار تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ پہلے معافی مانگیں، اس کے بعد ہی بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ وقت یہاں کیسے بدلتا ہے، چونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ سب چلتا ہے۔ یہی اسحاق ڈار صرف 6 سال پہلے تک جی آئی ٹی کی پیشیاں بھگت رہے تھے اور پیشی کے بعد اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر کے میڈیا ٹاک کیا کرتے تھے، اور آج عمران خان سے معافیوں کے مطالبے کر رہے ہیں۔ بہرحال کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس وقت تو پاور از پاور پر عمل درآمد کر لے، لیکن کرما از ریئل کا قانون قدرت بھی یاد رکھے، یعنی کہ آج جو آپ کریں گے کل وہی بھگتیں گے۔ یہاں تو ایسے ہی چل رہا ہے، اسی لیے پاکستان ایک قدم آگے بڑھنے کے بجائے 2 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو مائنس اور پلس کے اس کھیل میں کوئی مائنس ہو یا دوبارہ پلس ہو، اس کھیل میں فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کھیل سے سیاست کا نقصان ہوتا ہے، اس کھیل سے جمہوریت کا نقصان ہوتا ہے، عدلیہ کا نقصان ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا نقصان ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کا نقصان ہوتا ہے اور تمام اداروں کا نقصان ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کھیل کھیلنے والے اپنی وقتی فائدے کے لیے ہاتھوں سے گرہیں دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہر بار ہاتھوں سے دی گئی یہ گرہیں اس ملک کو منہ سے کھولنی پڑتی ہیں۔ تو جناب آپ وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو عمران خان دہرا کر اس مقام تک پہنچے ہیں، اور اہم بات یہ کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو میڈیا کو آزاد رہنے دیں۔ میڈیا بھی ریاست کا ایک پلر ہے، زلزلہ ہو یا سیلاب ہو، بھارتی ریشہ دوانیاں ہوں یا اندرونی خلفشار، یہی میڈیا ملک کے خلاف ہر قسم کی سازشوں کو ایکسپوز کرنے کا ذریعہ بنتا ہے نا۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح میڈیا کو بھی اپنا کام پتا ہے، وہ جانتا ہے، تو پلیز اس کو نہ بتائیں کہ صحافت کیا ہوتی ہے اور میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے۔ چونکہ بات اگر میڈیا کی آزادی کی ہونا تو اس وقت بھی وہی جو پاپولر نصاب ہے وہی چل رہا ہے کہ اپنی پسند کی بات اور اپنی ہی پسند کے لوگوں کو میڈیا پر آنے کی اجازت ہے یا ہونی چاہیے، ایسا سمجھا جاتا ہے، اور جو حکومت پر تنقید کریں وہ شر پسند ہیں۔ تو لہٰذا میڈیا کو آپ آزادی سے کام کرنے دیں۔ عام آدمی جو پہلے ہی خود اپنے آپ پر بوجھ بن چکا ہے، جو تعلیم اور علاج تو دور کی بات اپنے گھر والوں کو ایک وقت کی روٹی اس وقت دینے سے بھی قاصر ہے، جو حالات ہیں۔ آئی ایم ایف کو آپ نے بجٹ تفصیلات بھی دے دی ہیں نا، اور آئی ایم ایف اس کے باوجود آپ کو پروگرام دینے سے انکاری ہے اور سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ چاہتا ہے۔ یہ پروگرام مل گیا تو عام آدمی پس جائے گا، اور نہ ملا تو خدا نخواستہ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو آپ اپنی ترجیحات درست کریں، سیاسی انتقام سے کچھ وقت نکال کر عام آدمی اور جو غریب کی تکلیف ہے اور دکھ ہے اس کا کچھ مداوع کریں، ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ حبیب جالب نے کیا خوب کہا تھا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، چھائی ستم کی شام بھی ہے، بھوکے ننگے انسانوں کو کہو کہیں آرام بھی ہے، کون ہے ظالم پہچانو، جھوٹے امن کے دیوانوں، اپنے ہونٹ سیے ہیں تم نے، میری زباں کو مت روکو، تم کو اگر توفیق نہیں تو مجھ کو ہی سچ کہنے دو۔